बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन, कायनात की हर चीज़ हरकत में है, कायनात का हर ज़र्रा हरकत में है। अगर हम ज़रा गौर फरमाएँ तो ये सूरज, चाँद, सितारे, कहकशां में मौजूद एटम और एटम के अंदर मौजूद एक एक ज़रा हर वक्त हरकत में रहता है और कभी भी इनकी हरकत रुकती नहीं है। अगर कोई चीज़ रुकती है तो वो इंसान का अक़ल, इंसान का शऊर, इंसान का इल्म। और जब ये इंसान का शऊर, अक़ल और इल्म रुकता है तो वहीं से उसकी पस्ती का आगाज़ हो जाता है। हम में से बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि ज़िंदगी एक बिस्तर है, लेटे नहीं रहना बल्कि सीढ़ी की तरह ज़िंदगी है, उस पर आगे बढ़ना है और आगे चलना है। आइए इसी पैगाम के साथ हम शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, यूनियन कौंसिल बडिंग ज़िला बिम्बर से मेंबर ज़िला कौंसिल मुंतखब हुए हैं। एक ऐसी तगोदो, एक ऐसी एफर्ट, एक ऐसी जो इलेक्शन की कैंपेन उनकी रही, जिसमें मैं समझती हूँ कि उनके मद्दे मुकाबला जो शख्सियत थी वो तारक फ़रूक साहब के राइट हैंड समझ लें, और इसी तरह NA 71 चौधरी आबद रज़ा कोटला साहब के भी राइट हैंड समझा जाता था। जमील सुल्तान साहब की बात हो रही है, उनके साथ इनका कंपटीशन था। कंपटीशन भी चूँकि वो भी बडिंग जो है मोड़ा सादा से थे और ये एक ही यूनियन कौंसिल, एक ही हल्का, एक ही एरिया था, यहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट किया। जिस तरह से उन्होंने अपनी पॉलिटिकल सियासत का आगाज़ किया तो सियासी नुक्ता नज़र से 26 साल से वो सियासत में हैं और मुसलसल उनकी तगोदो रही। कॉलेज के दौर से वो सदर रहे और यूथ के भी वो प्रेसिडेंट रहे। इसी तरह से पॉलिटिकल सेक्रेटरी रहे हैं वो सदर रियासत के राजा जुल्करनैन साहब के। तो आइए नाजरीन, आपकी मुलाकात राजा फ़हीम अख्तर साहब से करवाते हैं, जो मरूफ समाजी सियासी शख्सियत हैं। अगर हम बात पंचायत की करें तो पंचायत में भी उनका इलाके में एक ख़ास मकाम है। फ़ख्र बडिंग भी कहा जाता है, अवामी लीडर भी उनको कहा जाता है, सिर्फ आवाम में इन रहने की वजह से। तो आइए राजा फ़हीम अख्तर साहब से हम पूछते हैं कि डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन की जो तकर्री है उस पर उनकी क्या राय है और क्या लगता है उनको कि जिस तरह से पाकिस्तान की तरह यहाँ भी KDM बन रही है, तो क्या KDM का ही चेयरमैन बनेगा या PTI का भी चेयरमैन बनने की उम्मीद है? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से हैं जी, बिल्कुल खिताब से। राज साहब, सबसे पहले तो हमारे चैनल की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। और साथ ही मेरा पहला सवाल आपके साथ ये है कि जिस तरह से आपने अपनी सियासत में डिफरेंट वेज़ देखे, आपने लोगों की खिदमत की, आप आवाम में इन रहे, आप ने सियासत का एक बड़ा मतलब यूथ के भी आप सदर रहे, वैसे कॉलेज लाइफ से भी आप प्रेसिडेंट रहे, पॉलिटिकल सेक्रेटरी भी रहे आप सदर रियासत के। सियासत आपको कैसी लगी? खैर मुबारक, बहुत शुक्रिया आपका। और आप मेरी बडिंग यूनियन कौंसिल में तशरीफ़ लाएँ, आपका ख़ुसूसन बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपका सवाल है कि बडिंग में मैं थोड़ा सा आपका तारुफ कराता जाऊँ कि जी मैं कॉलेज दौर से जो स्टूडेंट फेडरेशन, यूथ विंग, मेरी पॉलिटिक्स का स्टार्ट जो है कॉलेज से हुआ था। और मैं मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन का डिस्ट्रिक्ट का पहले कॉलेज का प्रेसिडेंट रहा हूँ, फिर डिस्ट्रिक्ट का रहा हूँ, फिर मुस्लिम यूथ विंग का मैं डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट रहा हूँ। और मैं जो वो तकरीबन 26 साल हो गए, तो मैं एक राह पे चल रहा हूँ। बचपन से कह लें, आप लड़कपन से कह लें, तो अल्लाह का शुक्र है आज भी मैं उसी राह पे खड़ा हूँ। और उस मुस्तकिल मिजाज होने की वजह से मैं समझता हूँ अल्लाह पाक की तरफ से मुझे खुसूसन इनाम मिला है, क्योंकि मेरा मुकाबला मुस्लिम लीग नून के ज़िली जनरल सेक्रेटरी जो थे उनके साथ था, और वो काफ़ी सीनियर और बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं और हमारे साबिक़ सीनियर मिनिस्टर के वो बड़े करीबी साथियों में हैं, उनके राइट हैंड कह सकते हैं आप। जी। तो उनके साथ मेरा मुकाबला था। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ PTI के इमरान खान साहब की वजह से भी हमें काफ़ी एडवांटेज मिला। ज़ाहिर इमरान खान साहब एक सुपरस्टार हैं, उनको सुपरस्टार कहा जा सकता है। जी। और वो इंटरनेशनल इस्लामिक इंटरनेशनल लीडर भी हैं वो। तो ज़ाहिर हम उनके सिपाही हैं। और हमारे स्पीकर साहब जो मेंबर से, और राजा बाबा जुल्करनैन, उनके वालिद साहब हमारे बुजुर्ग राजा मोहम्मद जुल्करनैन खान साहब, वो हमारे बड़े हैं। तो हमारा एक अलायंस उनकी वजह से चल रहा है। जी और उनकी मदद से ही हमें ये कामयाबी मिली। तरीक़न साहब की अगर हम बात करें तो
آپ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نظریاتی ہیں، یا آپ کا جو ایک گروپ ہے، یا آپ کا جس طرح سے راجہ علی ذوالقرنین صاحب کے ساتھ آپ کے جو سابق کشمیر کونسل کے ممبر رہے ہیں، کیا ان کے ساتھ آپ کا لنک ہے، یا عمران خان صاحب کو پرسنلی بھی پسند کرتے ہیں؟ آزاد کشمیر میں زیادہ تر سیاست ہے وہ دڑا جس کو کہا جاتا ہے، دڑے کی سیاست ہے، اور عمران خان ظاہر وہ ہماری ایک ذاتی پسند ہے. تو ظاہر ہمارے لیڈران پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تو ہمیں زیادہ خوشی ہوئی اور زیادہ کوشش کی کہ ہم اس جماعت میں ظاہر عمران خان کی وجہ سے بھی ہیں، اور ان کا جو ویژن ہے اس کو ہر عام و خاص بندہ پسند کرتا ہے. جی جی. اور ہر بندہ میرے خیال سے وہ عزت دار رہنے کی کوشش کرتا ہے. بالکل صحیح. تو عمران خان صاحب جو ہیں ان کی وجہ سے پورا پاکستان کی رسپیکٹ میں اضافہ ہوا تھا، کیونکہ ہمارا علاقہ جو ہے یہاں پہ میکسیمم لوگ بیرون ملک میں، تو جتنی بیرون ملک کے لوگوں کو رسپیکٹ ان کے ان ملکوں میں ملی ہے 47 کے بعد میرے خیال سے کسی کو نہیں ملی، جو ان کا جو 4 سال گزرے ہیں. کیونکہ ہمارے ہر ملک میں تقریباً دوست احباب عزیز رشتہ دار ہیں، وہ ہمیں اکثر بتاتے ہیں کہ یار جب سے عمران خان صاحب آئے ہیں ہماری رسپیکٹ میں آٹومیٹک اضافہ ہو گیا. ماشاءاللہ. بالکل. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسا لیڈر پاکستان کو قائد اعظم صاحب کے بعد، پہلی بھٹو صاحب بھی تھے ماشاءاللہ، ان کا بھی ایک اچھی سوچ کے مالک تھے وہ، تو ان کے بعد بھی عمران خان صاحب و خان صاحب جو ہیں اگر وہ ہمیں ملے تو ہم پاکستانی عوام کو ان کی حفاظت کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، نہ کہ اپنے کچھ ذاتی مفادات کی وجہ سے انہیں اگنور نہیں کرنا چاہیے. بالکل. ڈسٹرکٹ کے چیئرمین کی تقرری کی جہاں تک بات ہے، 2 ماہ ہو گئے الیکشن ہوئے، اور ایک پریس ریلیز بھی کیا گیا ہے کہ ودن 3 days جو ہے وہ ایک فیصلہ کیا جائے کہ کون چیئرمین بنے گا، کیا ہوگا پروسیس. کیا لگتا ہے آپ کو؟ ہماری انفارمیشن کے مطابق آپ کا ہی پاکستان تحریک انصاف کا ایک گروپ جو ہے انہوں نے کے ڈی ایم کی سپورٹ کی ہے، کیا اس میں کس حد تک سچائی نظر آتی ہے؟ یہاں آزاد کشمیر میں بھی اور بمبر میں خصوصاً ایک پی ڈی ایم بن چکا ہے، اور پی ٹی آئی سمانی وہ بھی اس کا حصہ ہے. جی جی. انہوں نے پیپلز پارٹی کے 2 ممبران ضلع کونسل ابھی یوتھ اور خواتین کے بنوائے ہیں، اور اس میں وہ دانستہ ووٹ ان کے ہی تھے، جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہوئے. کیونکہ پیپلز پارٹی کو 2 ان کی ضلع کونسل کی وہ نشستیں جیت چکے ہیں، اور 2 سے 2 ضربے 2 ہو گئی، یعنی 4 ہو گئے ہیں، اور اس میں مرکزی رول پی ٹی آئی سمانی کا تھا. تو باقی اس میں جہاں تک ضلعی چیئرمین کا ڈیلے کی وجہ تو ہے کہ اس میں کچھ قانون سازی باقی ہے. جی جی. قانون سازی کی وجہ سے وہ ڈیلے ہے، وہ عنقریب اس کا کچھ شیڈیول آ جائے گا. تو جیسے پی ٹی آئی مرکزی رہنما جو ہمیں ہدایت دیں گے، جس کو کہیں گے، اگر وہ خود ہمیں امیدوار بنائیں گے تو بھی ہم حاضر ہیں، اگر وہ کسی کے لیے کہیں گے تو بھی ہم حاضر ہیں. سر، اگر آپ امیدوار، جس طرح سے آپ بھی امیدوار چیئرمین ہیں، اگر راج صاحب آپ بن جاتے ہیں چیئرمین ڈسٹرکٹ کی نمائندگی، چونکہ بڑا ضلع ہے، ایک تحصیل جو ہے وہ ایک اور بنی ہے آپ کے بمبر کے اندر ہی، کس طرح سے آپ اپنی خدمات پیش کریں گے؟ اور جہاں تک آبزرویشن دیکھی جاتی ہے آپ کی خدمات کو دیکھتے ہوئے، آپ کے راجہ علی ذوالقرنین کے ساتھ آپ کا ریلیشن کو دیکھتے ہوئے، ہماری یہی اکارڈنگ ٹو انفارمیشن کہ میں بھی شاید اللہ پاک آپ کو ہی عزت سے نوازیں، کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں؟ دیکھیے جی، میں نے جیسے آپ سے کہا نا کہ میں گراؤنڈ روٹ سے جو اٹھا ہوں، اور مجھے عام بندے کے مسائل کا بخوبی اندازہ ہے. بالکل. شاید وہ کسی وزیر مشیر کے بیٹے کو نہ ہو، تو میں ایک عام آدمی ہوں، اور ایک عام آدمی کی حیثیت سے میں آگے نکلا ہوں، اور میں ہر کسی کے مسائل کو بخوبی سمجھتا ہوں، اور میری کوشش یہی ہوگی کہ جو جس کی ضرورت ہو، جس حد تک میں کر سکوں اس کا جو مسئلہ حل، وہ میں پوری کوشش کروں گا. اس میں ذرا مشکلات بھی ہوتی ہیں، ذرا ایک ڈسٹرکٹ کا سلسلہ تھوڑا بڑے لیول کا، کیونکہ اس میں 3 تحصیلیں ہیں، تو زیادہ تر تو ہمارے پاس ترقیاتی فنڈ ہی ہوگا جو ہم نے اس کو تقسیم کرنا ہے باقی تحصیلوں میں. تو انشاءاللہ اللہ پاک نے اگر ہمارے نصیب میں لکھا ہی مزید چیئرمینی،
تو کوشش کریں گے اچھے طریقے سے اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے. بالکل صحیح. سر اگر کے ڈی ایم کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر آپ کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ کیا ووٹ کی اگر ہم کاؤنٹنگ کی بات کریں تو پی ٹی آئی کے پاس کتنے ووٹ بینک ہیں اور کے ڈی ایم اگر ساتھ مل جائے تو برنالہ میں صرف مسلم لیگ نون کی زیادہ سیٹیں ہیں، آپ کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں؟ دیکھیے یہاں پہ تقریباً پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کے برابر ووٹ ہیں، کیونکہ برنالہ میں ہمارے پاس کوئی ایک سنگل نشست بھی نہیں ہے. جی جی بالکل. 8 سیٹیں ہمارے پاس بمبر میں ہیں اور 5-6 جو ہیں سمانی میں ہیں. تو نون لیگ کے پاس جو ہے برنالہ میں 6 اور 2 پیپلز پارٹی کے، اور پی ٹی آئی نون لیگ بمبر میں سے 3 سیٹیں ہیں. تو یہاں پہ جو جتنے بھی لوگ ہوں گے آزاد امیدوار، وہ جس جماعت میں اور جس کے ساتھ وہ الائنس کریں گے جی اسی کی حکومت بنے گی. بالکل صحیح. اگر ہم بات کریں تو راجہ شفیق صاحب، جس طرح سے آپ امیدوار چیئرمین ہیں ڈسٹرکٹ کے، تو راجہ شفیق جو ہیں وہ، یا پورٹ فیملی کی ہم بات کریں تو گل نواز پورٹ صاحب کیا پی ٹی آئی کا حصہ بنیں گے؟ ان کے پاس پرسنلی ایک اسپیکر صاحب کا وزٹ بھی ہوا تھا، چونکہ اسپیکر صاحب کے آپ کلوز بھی ہیں، آپ جانتے بھی ہیں، تو کیا لائے عمل آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیے جی، جہاں تک شفیق صاحب اور پورٹ صاحب کا صاحب ہے، وہ ان کے ساتھ ہمارے اچھے مراسم ہیں، وہ ہمارے دوستوں میں ہیں. تو انشاءاللہ انہوں نے باضابطہ اعلان تو نہیں کیا پی ٹی آئی میں، لیکن ان قریب وہ اچھا سرپرائز دیں گے ہمیں. اگر ہم بات کریں سر آپ کی ہی یونین کونسل کے مسائل کی، بڑنگ میں نو ڈاؤٹ آپ لوگوں کی ویلفیئر نے، راجہ فیملی کی جتنی بھی ویلفیئر ہے، آپ لوگوں کے اوورسیز جتنے بھی بڑا انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے، جس میں آپ کا بھی کنٹریبیوٹ شامل ہے. کس طرح سے آپ باقی مسائل کو، باقی اپنی یونین کونسل کے جتنے ولیجز ہیں اس پر کس طرح سے کام کریں گے ایز اے ممبر ضلع کونسل؟ دیکھیے جی، مسائل جو ہیں دیکھا جائے تو زیادہ تر ہم جو مسائل حل کر سکتے ہیں وہ ترقیاتی ہیں، اور خصوصاً ہمارے اس علاقے میں پانی کا مسئلہ بڑا ہو رہا ہے. کیونکہ جہاں پر ہم فی الوقت موجود ہیں، یہاں پہ تقریباً 3-4 بڑے ٹیوب ویل لگ گئے ہیں، جس کی سپلائی جو ہے وہ بمبر سٹی میں جا رہی ہے. اب بمبر سٹی کا علاقہ کافی وسیع ہو گیا ہے، اور وہ پانی جو ہمارے گاؤں کی پیداوار ہے اور یہاں سے وہ بمبر جا رہا ہے، وہ ہمیں نہیں مل رہا. ٹھیک ہے، ایک تو ہمارا یہ ایشو ہے. ٹھیک ہے. تو دوسرا، ہم اسپیکر صاحب سے ہمارا طے ہوا ہے کہ وہ یہاں پہ واٹر سپلائی کا جو ہے نا منصوبہ، وہ آخری مراحل میں ہے انشاءاللہ. جی جی. تو وہ اگر ہمارا ہو جاتا ہے تو اس میں جو ہم کمی پیشی پوری کر سکیں گے، تاکہ پانی کا مسئلہ جو ہے پورے پاکستان میں یہ ہے مسئلہ پاکستان پانی کا، تو وہ اگر پورا ہو جائے تو بہت زیادہ ہمیں ایڈوانٹیج ملے گا. جی. تو ایک ہمارا گرلز ڈگری کالج کا ہے معاملہ، وہ بھی آخری مراحل میں. تو امید ہے کہ اگر وہ آئی ایم ایف کی کوئی پابندیاں جو شدید ہوتی جا رہی ہیں، اگر اس میں کچھ گیپ ملا اور کچھ سہولتیں ہوئی، آسانی ہوئی، تو وہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. صحیح. 1.5 سالہ جو حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، آپ نے کمپین کی، آپ کے جو بھی مطالبات تھے اس پر کتنا ورک ہوا ہے؟ 1.5 سال میں اصل تھوڑا سا یہاں پہ سیاسی ایشو رہا وزارت عظمیٰ کا. جی. کیونکہ کچھ نیازی صاحب آئے تو پھر ان کی وجہ سے کچھ 2-4-6 ماہ میں پھر وزیر اعظم چینج ہوا، تو پی ٹی آئی تھوڑا سا جو ہے نا وہ اختلاف کا شکار رہی ہے. تو اب یہ کہ کچھ بہتری آ رہی ہے، لیکن وہ بیسک ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمیں پاکستان گورنمنٹ کیا دے رہی ہے. بالکل. اگر انہوں نے ابھی لاسٹ ٹائم پتہ نہیں، میں ایگزیکٹلی شیور نہ، لیکن پتہ نہیں کتنی پرسنٹیج ہمارا جو بجٹ ہے اس پہ انہوں نے کٹوتی لگا دی ہے. تو اگر ہمیں فیڈرل گورنمنٹ فنڈ ہی نہ دے تو ہم تو سچی بات ہے محتاج ہیں ان کے. تو وہ اگر فنڈ بند کر دے تو ہمارے سارے مسائل بند ہو جائیں گے. تو انشاءاللہ اگر انہوں نے کیا کہتے ہیں، اگر کوئی سیاسی ہمارے ساتھ زیادتی نہ کی تو انشاءاللہ امید ہے کہ ان 3.5 سال میں ہم کافی بہتری کریں گے. 31 ایئرس کے بعد جو الیکشن ہوئے ہیں اور حقوق ٹرانسفر ہوئے ہیں گراس روٹ لیول تک، بہت زیادہ نئے چہرے جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں سیاست میں، الیکشن کنٹیسٹ کرنے کا ان کو موقع ملا ہے، بالکل عمران خان کے منشور کی طرح کہ ایک بالکل نئے لوگوں کو یہاں ٹکٹ دی گئی ہیں. اس کے بارے میں آپ اس کا کریڈٹ کس کو دیتے ہیں اور کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں؟ دیکھیں جی، بیسک تو خان صاحب کا یہی فارمولہ ہے کہ عام آدمی کو
اس کے گھر تک اس کو انصاف ملے. بالکل. اور گراس روٹ اسی وقت اس کو آپ طے کر سکتے ہیں کہ جب آپ لوکل الیکشن کرائیں, بلدیاتی الیکشن کرائیں. اور یہ 31 ایئر کے بعد اس میں خان صاحب کا اور خصوصاً وزیر اعظم آزاد کشمیر کا اس میں بڑا مرکزی رول ہے, جی جی, جنہوں نے یہ بلدیاتی الیکشن کروائے اور نئی لیڈرشپ سامنے آئی. اور اس کے علاوہ انہوں نے ہی آگے جو گراس روٹ کے مسائل ہیں, ہر یونین کونسل میں اب ایک لیڈرشپ موجود ہے, تو انہوں نے یہ گراس روٹ کے جو معاملات ہیں وہ حل کرنے ہیں. کیونکہ ایم ایل اے صاحبان کی مصروفیات اور ان کے ذرا مظفر آباد, اسلام آباد رہنے کی وجہ سے عام آدمی کو اس کے مسائل حل نہیں ہوتے. بلدیاتی الیکشن سے یہ فائدہ وہ کونسلر, ڈسٹرکٹ کونسلر, یہ ایزی اپروچ ہیں عام آدمی کے لیے, تو وہ ان کو ایزیلی مل جائیں گے, ان کے مسائل حل ہوں گے اور ان کے مسائل جو پھر انشاءاللہ بہتری آئے گی. بالکل صحیح. لاسٹ میں آپ جتنے بھی ممبرز ضلع کونسل بنے ہیں ڈسٹرکٹ سے, آپ ان کو اور اپنی عوام کا کس طرح سے شکریہ ادا کریں گے اور ان کو کیا پیغام دیں گے اگر آپ امیدوار چیئرمین بنتے ہیں یا امیدوار چیئرمین ہیں, جس طرح اگر آپ کو ووٹ کیا جائے تو کس طرح سے کیا جائے؟ دیکھیں جی, جہاں تک تعلق ہے یونین کونسل بڑھنگ کی عوام کا, تو میں ان کا تو اس سے پہلے بھی تابع دار ہوں اور اس کے بعد بھی انشاءاللہ تابع دار رہوں گا کہ انہوں نے میرا بڑا ساتھ دیا. اور جہاں تک باقی ڈسٹرکٹ کے ضلع کونسل کے امیدوار ہیں, ڈسٹرکٹ کونسلر ہیں, وہ بھی ہمارے اچھے دوستوں میں ہیں. سارے تقریباً 31 جو ہیں سارے اچھے دوستوں میں ہیں, کوئی نیا چہرہ نہیں ہے. تو انشاءاللہ ظاہر پارٹی فیصلے کے جو بھی ہوگا اس میں ان کے ساتھ بھی معاونت کریں گے اپنے, اور ان کا جو کیا کہتے ہیں سیاسی کمپین ہے وہ بھی کریں گے. انشاءاللہ بس شیڈیول کا انتظار ہے, شیڈیول آ جائے تو انشاءاللہ بہتری آئے گی. جتنا یہ تھی راجہ فہیم اختر صاحب کی گفتگو ایز اے ممبر ضلع کونسل. انہوں نے کس طرح سے اپنی خدمات کا جائزہ لیا اور کیا کرنا چاہتے ہیں وہ آپ نے سنا. سب سے بڑے مسائل میں پانی کی, صاف پینے کے پانی کی فراہمی کی عدم موجودگی ہے. گو کہ یہاں سے ہی 3 جو ہیں وہ بڑے کنویں کھودے گئے ہیں جو پانی سپلائی کرتے ہیں سارے ممبر کو, لیکن یہاں سے گزر کر پانی آگے جاتا ہے. یہاں فیسیلیٹیشن نہ ہونے کی وجہ سے علاقہ جو ہے وہ صاف پانی سے محروم ہے. اس کے لیے نظر ثانی کی ضرورت ہے. اور جس طرح سے جناب اسپیکر صاحب کا ایک اپنا مقام ہے, ایک اپنا سٹیج ہے, جس طرح سے وہ ورک کر رہے ہیں اور امید ہے کہ بہتری میں لائیں گے آزاد کشمیر کے اندر اور اپنے حلقے کے اندر اسپیشلی, چونکہ وہ آزاد کشمیر کو پورے حلقے کے وہ اسپیکر ہیں, تو لیکن حلقہ جہاں سے انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا وہاں بہتری لانے میں ایک اہم رول ادا کریں گے. اگر راجہ فہیم اختر ڈسٹرکٹ کے چیئرمین بنتے ہیں تو گراس روٹ لیول سے جو بندہ اٹھتا ہے وہ بہترین طریقے سے جانتا ہے کہ علاقے کے مسائل کیا ہیں, کہاں کون سی چیز کو کس طریقے سے بہتر کرنا ہے اور کون سا عمل اختیار کیا جائے تو مزید بہتری آئے گی. لہٰذا ہماری بھی یہ وش ہے کہ کسی ایسے بندے کو ہی موقع دیا جائے جو گراس روٹ لیول سے ورک کرے اور اس کو پتہ ہو کہ اس کے ڈسٹرکٹ کو کس طرح سے اس نے ڈیلیور کرنا ہے. انشاءاللہ میری اور آپ کی ملاقات ہوگی پھر کس نئے پروگرام میں. تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.